अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, किसके हक में माहौल बनता जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल बनती जा रही है। आज इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं, जो हो रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि डे टू डे सूरत हाल तब्दील हो रही है, डे टू डे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं और माहौल जो बनता जा रहा है, इस पर बात करूंगा। कल कुछ और सूरत हाल थी, परसों कुछ और थी, आज कुछ और है, और आने वाले कल को इलेक्शन पोलिंग डे को कुछ और सूरत हाल होगी। ये तो चलता है सियासत में और इलेक्शनों में। तो सादिक संजरानी की एक वीडियो आई है, वायरल हुई है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मैंने भी सुनी है, देखी है, जिसमें वो इशारा कर रही हैं कि भाई हम तो तवक्को नहीं थी कि हम जीतेंगे, बस दुआ करें उनको, उधर बैठे हुए लोगों को जिन्होंने जितवाया। फिर आसिफ अली जरदारी की बैकग्राउंड में टीवी पर टॉक चल रही है कोई, उस पर भी संजनानी तबसरा कर रही हैं। कामरान खान मुल्क के नामवर एंकर हैं, उनकी भी वीडियो उन्होंने ख़ुद अपलोड की है अपने ट्विटर पे। वो भी आज मायूस कुन थी इमरान खान की कारकर्दगी से, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी आखिर में उन्होंने पढ़ा है। इमरान खान को खामियां उनकी कहाँ कहाँ वो दिखाने की कोशिश की है, और ये भी एतराफ़ किया है कि हमने तो हौसला अफजाई की, आपकी कोशिश की थी, लेकिन कौम की आवाज़ भी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हक़ाइक़ ये हैं। अभी तक जो हम कहते रहे हैं उनकी नफ़ी की है कामरान खान साहब ने। इसके अलावा एक और वीडियो शिबली फराज की चल रही है, जो शाहज़ेब का खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि हम जो है हम भी अभी बाय द बुक बाय द लॉ नहीं चलेंगे। उन्होंने खानज़ादा ने ये भी पूछा कि क्या आप पैसे चलाएंगे, तो इशारा तो ये इस पे भी तबसरे हो रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे तबसरे किए हैं, क्या इस पर क्या मतलब था इसका। इन तीन वीडियोस और इलेक्शन कमीशन में जो कुछ हो रहा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नाअहली है, नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पीटीआई की मुस्तरद कर दी। इस पर मैंने अलग प्रोग्राम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में आज दूसरे दिन भी पीटीआई खड़ी थी यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली है, उस पर वो जो समाअत के लिए मंजूर कर ली है एक दरख्वास्त, लेकिन उनका नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करके नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। तमाम सेनेटर्स का, फैसल वाडा का भी उसमें शामिल कर दिया गया है, 48 सेनेटर्स का ही शामिल कर दिया गया है जिनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने की राह तो बिल्कुल हमवार हो गई है। अब 22 तारीख को समाअत रखी है इलेक्शन कमीशन ने, उनकी जो दूसरी दरख्वास्त है पीटीआई की, उस पर तब तक सेनेट का इलेक्शन हो चुका होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और पीटीआई अभी तक अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं ला सकी। इस पूरी सूरत हाल पर आज की वीडियो में बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल अभी तक पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले डेवलपमेंट्स की बात करूंगा इलेक्शन कमीशन में। एक तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया, दरख्वास्त वापस कर दी पीटीआई की कि भाई पहले इलेक्शन कमीशन में मामला जब ज़ेर समाअत है, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ आपकी ही दरख्वास्त है, आपकी ही पार्टी की दरख्वास्त है, तो पहले इलेक्शन कमीशन फोरम है मुतबादल, वहाँ से ये मामला निमट जाए तो उसके बाद इधर आ सकते हैं। लेकिन इस तरह इलेक्शन कमीशन में जब ज़ेर समाअत है तो हम इसको कबूल नहीं कर सकते, काबिल समाअत करार नहीं दे सकते, ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में जो समाअत चल रही है उसमें पीटीआई की एक दरख्वास्त मुस्तरद हो गई कि नोटिफिकेशन रोका जाए यूसुफ रज़ा गिलानी का, तो वो तो जारी कर दिया आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और फैसल वाडा का भी जारी किया, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी। तमाम जो सेनेटर्स नए मुंतखब हुए हैं 48 सेनेटर्स,
سب کے سب کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، یعنی ایک درخواست ان کی مسترد ہو گئی۔ اس نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے یوسف رضا گیلانی کے لیے چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے جو راہ ہے وہ ہموار ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی دوسری درخواست ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، انہوں نے پیسے لگائے ہیں، انہوں نے رشوت دی ہے اور کرپشن کی ہے۔ تو اس پر کہ یہ ویڈیو ہے علی حیدر گیلانی کی، اس پر دلائل دیے ان کے وکلاء نے، علی ظفر بھی تھے، ایک اور بھی وکیل انہوں نے کیا ہے، 2 درخواستیں ہیں، تو اس پر سماعت کیے تھے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ بھئی ایک تو ویڈیو سے ثابت نہیں ہو سکتا، صرف ویڈیو سے ہی اگر فیصلہ دیا جائے تو پھر تو باقیوں کے خلاف بھی اور لوگوں کے خلاف بھی اسی طرح ہی ویڈیوز آئیں تو پھر کیا سب کے خلاف ہم سب کو فارغ کر دیں گے؟ تو ابھی تک کوئی ثابت نہیں کر پائی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں کہ یوسف رضا گیلانی نے پیسے لگائے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن کے ممبران نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایم این ایز نے پیسے لیے ہیں، رشوت لی ہے اور ووٹ دیا گیلانی کو، تو وکیل نے کہا کہ نہیں، پیسے ان کو آفر ہوئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے پھر یہ کہا کہ آپ آج بیان حلفی بھی انہوں نے اپنے ممبران کے دیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی آپ اپنے ممبران کو فریق کیوں نہیں بناتے، اس درخواست میں فریق بنائیں۔ اگر پیسے دینے والا مجرم ہے آپ کے نظر میں، وہ گناہ گار ہے، تو پیسے لینے والا بھی تو گناہ گار ہے، تو آپ ان کو شامل کریں۔ پی ٹی آئی اوائڈ کر رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کیوں اوائڈ کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہی ممبران جن کے لیے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ انہوں نے پیسے لیے گیلانی کو ووٹ دینے کے عوض، یا پیسے ان کو آفر ہوئے، تو اور ان کے ووٹ چلے بھی گئے گیلانی کے پاس، تو اب ان کے خلاف اصولی طور پر تو الیکشن کمیشن میں جانے سے پہلے یا ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے خود پی ٹی آئی کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، وزیر اعظم کو، ان اپنے ممبران کے خلاف اصولی طور پر کارروائی کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی ان کو پارٹی سے نکال دیتے، جس طرح کے پی کے میں 20 ارکان کو نکالے تھے، لیکن ان کو نہیں نکال رہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ اب ان سے الٹا اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے عمران خان نے وزیر اعظم کے طور پر۔ جب وزیر اعظم نے ان ہی لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور اعتماد کا ووٹ سینٹ کے الیکشن کے بعد میں لیا ہے، تو سینٹ کا الیکشن پہلے ہوا ہے، اور پیسے اس سے بھی پہلے اگر لیے ہیں کسی نے، جو الزام پی ٹی آئی کا ہے کہ پیسے آفر ہوئے ہیں یا لیے ہیں، تو وہ پہلے ہی ہوا ہے۔ تو اگر ان کو یہ پارٹی بنائیں گے الیکشن کمیشن میں اور ان پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، یہ بھی پارٹی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، تو الیکشن کمیشن اگر ان کے خلاف کارروائی کرے گا کہ یہ نااہل ہیں سینٹ الیکشن کے لیے، تو ان کا ووٹ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ان کا اعتماد کا ووٹ جو وزیر اعظم کو دیا تھا انہوں نے، وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ یعنی وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ پر بھی سوالات اٹھیں گے، اور وہ بھی مشکوک عمل ہو جائے گا، اس پر بھی اثرات منفی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی شاید ان کو اس میں پارٹی نہیں بنا رہی۔ الیکشن کمیشن کا ان کو زور ہے کہ بھئی پارٹی بنائے تو دونوں کو بنائے، رشوت دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی، تو ہم کارروائی کریں گے۔ کیس تو چل رہا ہے، 22 تک چلا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے تو گیلانی کا معاملہ فی الحال تو راہ ہموار کر دی ہے کہ الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں۔ اب جو گیلانی موو کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم جو موو کر رہا ہے، یا صادق سنجرانی جس طرح موو کر رہے ہیں، ایک تو پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ایک دن رہ گیا ہے، آج کا دن سینٹ کے چیئرمین کے اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں کل انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ تمام سینیٹرز نے حلف اٹھانا ہے پہلے، تاکہ ایوان پورا ہو جائے۔ 48 نئے سینیٹرز جو ہیں، انہوں نے پہلے حلف اٹھانا ہے تاکہ وہ الیکٹورل کالج جو ہے چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا، وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد اسی دن ہی پھر ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے، کل ہی۔ تو اب ایک دن آج کا رہ گیا ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ ڈپٹی چیئرمین کے لیے نہیں لا سکی۔ کیوں نہیں لا سکی؟ کیا مسائل چل رہے ہیں؟ چیئرمین اگر لائے ہیں پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان، تو وہ بھی صادق سنجرانی، وہ بھی پی ٹی آئی میں سے نہیں ہے، وہ حفیظ شیخ کی طرح ان کو بھی باہر سے لائے گئے ہیں، دوسری پارٹی سے انہوں نے لیا ہے، بی اے پی سے، باپ سے۔ تو مشکلات تو ہیں پی ٹی آئی کے اندر، نظر آ رہا ہے مشکلات ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے، امیدوار کے لیے بھی،
اور چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی خود موو کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری کے پاس 2 دفعہ گئے تھے، آج سلیم مانڈوی والا کے پاس پھر انہوں نے عشائیہ دیا تھا، بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی بھی گئے تھے، لیکن اس میں صادق سنجرانی بھی آئے تھے۔ صادق سنجرانی پہلے آئے تھے اور سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کر کے چلے گئے تھے، یعنی عشائیے کے موقع پر وہ عشائیے میں آئے۔ تو صادق سنجرانی تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں، ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پھر ایم کیو ایم کے لوگ بھی آئے ہیں پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا کے عشائیے میں، ایم کیو ایم کے سینیٹرز جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں، یعنی حکومت میں مسائل چل رہے ہیں، اتحادیوں میں بھی مسائل چل رہے ہیں۔ جی ڈی اے کیا کرے گا، ایم کیو ایم کیا کرے گی، کاف لیگ سے مل کے آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ گیم ظاہر ہے تب تک بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی جب تک الیکشن ہو نہ جائے، جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو نہ جائے، نتیجہ رزلٹ سامنے نہ آئے، تب تک تو ہر پارٹی، ہر شخص اپنی اپنی گیم چلا رہا ہوتا ہے۔ آج پھر جو نئی ڈیولپمنٹ مجھے نظر آئی ہے کہ یوسف رضا صادق سنجرانی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک ان کے کلیگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ ہم کوئی جیت بھی جائیں گے۔ تو صادق سنجرانی اشارہ کر رہے ہیں کہ بس ادھر بیٹھے ان کو دعا کریں، اللہ بھلا کرے ان کا جنہوں نے جتوایا، اس طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر آصف علی زرداری کی ٹی وی پر ویڈیو چل رہی ہے، کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، نظر تو نہیں آ رہا ویڈیو میں، لیکن آصف علی زرداری کی آواز ہے، اس میں کوئی بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری، تو سنجرانی صاحب مسکرا کر کاکا لگا کر ہنس کر کہتے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں زرداری صاحب کی طرف کہ سنجرانی سے امید ہے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، سنجرانی سے امید نہ رکھنا۔ اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں تبصرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سنجرانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جتوایا، واقعی ہم نے نہیں جیتنا تھا۔ اب کلیئر ہو جاتا ہے کہ سنجرانی کس کے آدمی ہیں اور کون سنجرانی کو جتوانا چاہ رہا ہوتا ہے یا کس نے پہلے جتوایا تھا۔ ابھی پی ڈی ایم بھی ابھی تحفظات شو کر دیے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی، مریم نواز نے بھی، کہ بھائی پی ڈی ایم پھر سے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں میں تاثر پایا جا رہا ہے کہ مداخلت کر رہی ہے یوسف رضا گیلانی کو ہرانے کے لیے اور سنجرانی کو جتوانے کے لیے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ہم تمام حقائق جو ہیں قوم کے سامنے رکھیں گے، کچا چٹھا جو ہے قوم کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تو عندیہ دے چکے ہیں پی ڈی ایم کے رہنما۔ تو شکوک و شبہات، ایک کنفیوژن کی صورتحال تو موجود ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں شبلی فراز صاحب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی اب بائی دا لا نہیں چلیں گے۔ تو شاہ زیب خانزادہ نے پوچھا کہ کیا کریں گے، پیسے چلائیں گے؟ تو یہ اشارہ ان کا بھی سیدھا ہے کہ بھائی اب ہم بھی لوگ خریدیں گے، پیسے دیں گے، یا دھونس دھمکی دھاندلی جو بھی واردات ہوگی ہم کریں گے۔ تو یہ بھی اس پر بھی بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اب یہ ویڈیوز وائرل کرنے کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ رزلٹ کل جب آئے گا تو اس میں سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، کیونکہ ویڈیوز کا منفی اثر تو پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح گیلانی کی الیکشن سے پہلے علی ادر گیلانی کی ویڈیو جاری کرائی گئی تو اس سے گیلانی کے ووٹ کم ہوئے، جتنی توقع تھی۔ آصف علی زرداری نے کہا تھا حامد میر کے ساتھ کہ بھائی ہمارے ووٹ کم ہوئے ہیں، ہمیں توقع زیادہ تھی۔ پی ڈی ایم کے باقی رہنما بھی بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ توقع تھی لیکن یوسف رضا گیلانی کے ووٹ کم ہوئے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ علی ادر گیلانی کی ویڈیو جاری ہونے کا منفی اثر پڑا تھا۔ صادق سنجرانی کے الیکشن پر اس ویڈیو کا اثر پڑ سکتا ہے، یہ امکانات موجود ہیں، اور شبلی فراز کے ویڈیو کا بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر کامران خان کی ویڈیو آئی ہے، اس میں انہوں نے عمران خان کو لاہور کی صورتحال بتائی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی، کہ بھئی ان کی اہلیت کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں، ان کی جو انہوں نے تباہی کی ہے پنجاب میں، یا محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ بھئی انہوں نے بھی وہاں پہ تباہی کی ہوئی ہے۔ تو ہم ابھی تک تو آپ کو حوصلہ دے رہے تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اور آخر میں کامران خان نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی ہے۔ تو کامران خان صاحب کی ویڈیو، شبلی فراز کی ویڈیو
اور صادق سنجرانی کی ویڈیو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں پہلے تو کنفیوز تھا کہ جیتے گا کون، کیونکہ صادق سنجرانی خود موو کر رہی ہیں اب، لیکن یہ صورتحال ساری جو الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی درخواستیں گیلانی کو نااہل قرار دینے کی کوششیں ناکام جو ہوتی جا رہی ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں رکوا سکے، تو مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ گیلانی پھر سے مجھے ان کے چانسز زیادہ نظر آنے لگے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی تو گیلانی جیت جائیں گے، اسی طرح ہی جس طرح سینٹ کا الیکشن جیتے، سینیٹر بن گئے الیکشن کے اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبداری کے نتیجے میں، تو اب بھی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی تو یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔